सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज यौम आशूर है, यानी 10 मुहर्रम का दिन, हक़ व बातिल में तफरीक का दिन, इंसानियत और शैतानियत की वजाहत का दिन, इस्लाम के डूब कर पार उतरने का दिन, जबर के सामने डट जाने का दिन, वफाशारियों की लाजवाल दास्तानों का दिन, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का दिन। ये वो दिन है जब नवासे रसूल और जिगर गोशा बतूल सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद के जुल्म सितम को मानने से इनकार कर दिया तो आपको 72 साथियों समेत मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। ये वो गम अंगेज़ वाक़या है जिसने हर जानदार और बेजान को खून के आंसू रुला दिया, जिससे आलम की तमाम चीज़ें मुतासिर हो गईं। आसमान मुतासिर हुआ, ज़मीन मुतासिर हुई, शम्स व कमर मुतासिर हुए और इस दर्द अंगेज़ वाक़ये को सदियाँ गुजर गईं, लेकिन आज भी ये ज़ख़म ताज़ा है, ये गम ताज़ा है। 10 मुहर्रम हक़ और बातिल के मार्के का दिन था, जहाँ आले मुकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म और जबर के सामने सर ना झुकाया और अपनी शहादत को कबूल कर लिया। कहने को तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा चुके हैं, लेकिन आज भी हुसैनियत ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तूने सदाकतों का ना सौदा किया हुसैन, बातिल के दिल में रह गई हसरत ख़रीद की। हक़ व बातिल की इस अज़ीम तरीन मार्के में नवासे रसूल की लाजवाल कुर्बानियों पर तारीख़ भी रोती है। इसमें एक तरफ जुल्म सितम, बेवफाई और नस्ल कुशी के वाक़यात हैं कि जिनका तसव्वुर करना भी आजकल हम जैसे लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन है, और दूसरी जानिब अहले बैत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्म चिराग और उनकी छोटी सी जमात का बातिल के मुकाबले के लिए साबित कदमी और जानिसारी जैसे वाक़यात हैं कि जिनकी नज़ीर तमाम आलम इंसानियत की तारीख़ में मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी जमात ने यह साबित किया कि हक़ व बातिल के मार्के में इंसान को हमेशा हक़ का साथ देना चाहिए और कुर्बानी देने से दरेग नहीं करना चाहिए। हक़ के रास्ते में जितने भी मसाइब आएँ, मुश्किलात आएँ, उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। लेकिन अफसोस, इस सबक को तो चंद एक ने ही याद रखा, लेकिन यजीदियत साथ साथ चल रही है। जी हाँ, यजीदियत नाम है शरपसंदी का, कुफर का, लाकानूनियत का, शिद्दत पसंदी का। मोदी हो, इसराइली रहनुमा हो या हम में ही मौजूद शरपसंद लोग हों, यजीदियत भी साथ साथ ही चल रहे हैं। आज यजीदियत का दौर नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कोई शिद्दत पसंद कुरान पाक के नुस्खे जला देता है, तो कभी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, कभी कोई ताकत के नशे में कमज़ोर पर जुल्म करता है, तो कभी कोई किसी का हक मार लेता है। गर्ज ये कि मौजूदा दौर में भी यजीद मौजूद है जिसे खुदा का डर नहीं है, जो ख़ुद को खुदा समझ बैठता है, लोगों पर जुल्म करता है, बातिल का साथ देता है। आज इस दिन की मुनासबत से मेरे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद, उलमाए कराम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लामा अमीन शहीदी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, आपकी इजाज़त से मैं अल्लामा साहब से शुरू करना चाहूँगी। अल्लामा साहब, वाक़या करबला बहुत बड़ा वाक़या, हम कह तो देते हैं कि हमने बहुत सीखा, हमने इससे बहुत सबक सीखा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है कि हमने इससे कितना सबक सीखा और अपनी ज़िंदगी में हम उसको कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल इस हवाले से बड़ा दिलचस्प है कि हम अपनी ज़िंदगी में करबला को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत को कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। चूँकि असल चीज़ इम्प्लीमेंटेशन ही है, वरना तारीख़ सिर्फ़ सीखने का नाम नहीं है, बल्कि सीखने के बाद उस पर अमल पैरा होना उसका असल हदफ होता है। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद, ये दो किरदार हैं और ये हमेशा पहले दिन से इंसानी तारीख़ में इस कायनात में मौजूद रहे हैं। दोनों किरदार, एक तरफ हक़ और सदाकत का परचम है और दूसरी तरफ जुल्म, अंधेरे और तारीकी का परचम। तारीकी का परचम यजीद और उस फ़िक्र के लोगों के हाथ में है और रोशनी का परचम इमाम हुसैन और इस फ़िक्र की शख्सियात के हाथ में है। और ये सिलसिला
انبیاء سے جا کر جڑتا ہے اور انبیاء کے ذریعے سے اللہ سے جا کر جڑتا ہے. اور دوسرا سلسلہ یزید اور اس سے اوپر جتنے بھی یزید یا فرعون یا حامان یا شداد یا نمرود پیدا ہوئے یا ان سے پہلے، یہ سلسلہ جا کر ابلیس سے جڑتا ہے. تو گویا حقیقت میں یہ اللہ اور ابلیس کی جنگ ہے، الہی طاقت اور شیطانی طاقت کی جنگ ہے. اب یہاں پر امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے. ہر انسان کے اندر ایک رحمانی قوت چھپی ہوئی ہے اور ایک شیطانی قوت. اسی رحمانی قوت کو ہم الہی اقدار کہتے ہیں اور جو شیطانی قوت ہے اس کو ہم یزید کہتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ہر انسان کے اندر ایک فرعون موجود ہے، ہر انسان کے اندر ایک یزید موجود ہے، ہر انسان کے اندر ایک نمرود موجود ہے. اب اس جنگ میں میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اپنے اندر کہ میں نے رحمان کے رستے پر چلنا ہے یا پھر شیطان کے رستے پر جو کہ یزید ہے. کربلا اس معرکے کا 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین کا نام ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اپنے پیک پر پہنچی اور دنیا کے سامنے نمایاں ہوا کہ ایک طرف الہی قوت ہے اور وہ الہی قوت اپنی ساری نسل اور سارے خاندان کو کٹوانے کے بعد بھی سرے منہ اللہ کے رستے سے انحراف کے لیے اور خاموشی کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ قوت ہے جو اللہ کے ایسے بہترین بندوں اور نمائندوں کو قتل کرنے کے بعد بھی ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اسی طرح سے ابلیس ہی رہتے ہیں، ندامت کا احساس ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک. اب ہماری پریکٹیکل زندگی میں اگر ہم نے اپنے اندر سے اس کربلا کو برپا کرنا شروع کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے اندر جتنے بھی یزیدی صفات ہیں ان کو ہم کمزور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر یہ کام ہم کر سکیں کہ اپنے اندر کے یزید کو ہم کمزور کر دیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اپنے اندر کی اس قوت سے لڑیں گے اور جھوٹ کو کمزور کریں گے، ظلم کی اس طاقت کو ہم کمزور کریں گے، کرپشن کو ہم کمزور کریں گے، فساد کو ہم کمزور کریں گے، مظلوم کو پیسنے کا جو انسان کے اندر ایک حیوانی خواہش اور جبلت ہے اس کو ہم کمزور کریں گے. جب اس کو ہم کمزور کریں گے تو خود بخود رحمانی صفات ہم پر غالب آئیں گی، جس کو ہم حسینیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حسینیت اس لیے امام حسین علیہ السلام کو ہم جب امام کہتے ہیں نا تو وہ کسی فقہ و حدیث کے امام نہیں ہے، وہ انسانیت کے امام ہیں، وہ حریت کے امام ہیں، وہ آزادی کے امام ہیں، وہ غیرت خداوندی کے امام ہیں، وہ کائنات میں موجود تمام ان الہی اقدار اور ویلیوز کے امام ہیں. دوسرے لفظوں میں تمام ویلیوز کو، جتنے بھی ویلیوز انسانی کہلائے جا سکتے ہیں، ان تمام ویلیوز کو ایک جگہ جمع کر کے آپ دیکھنا چاہیں تو حسین کی شخصیت میں آپ کو وہ تمام ویلیوز نظر آتے ہیں. خوبصورتی سے بیان کیا. اب اگر اس ویلیو کو آپ نے اپنایا تو آپ کی زندگی حقیقی معنوں میں ایک نورانی اور حسینی زندگی بنتی ہے. لیکن اگر اس میں آپ نے ان نجاستوں کی آمیزش کر دی تو پھر جس طرح سے اس پاک پانی کے اندر نجاست کا ایک قطرہ گر جائے تو یہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہتا. تو اس لیے چاہے ہماری نمازیں ہوں، چاہے ہمارے روزے ہوں، لیکن جب اس کے اندر کرپشن آ جائے گا، اس کے اندر حرام خوری آ جائے گی، اس کے اندر ظلم آئے گا، اس کے اندر جھوٹ آئے گا، اس کے اندر پروپیگنڈا آئے گا، اس کے اندر دوسروں کے حقوق کو مارنا آئے گا، تو پھر نہ ہماری نمازیں کام کی ہوں گی، نہ ہمارے حج کام کے ہوں گے، نہ ہمارے زکوٰۃ کام کے ہوں گے، نہ ہماری دیگر عبادات کسی کام آئیں گی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو قبول تب کرتا ہے جب ان نیکیوں کا انجام دینے والا نیک ہو، اس کے اندر برائی نہ ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین اور پاکیزہ لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. ایک بندہ جو ہے ظلم بھی کرے، کرپشن بھی کرے، رشوت بھی لے، اور پھر کہ میری نمازیں بھی اور قبول اس کے بعد وہ نمازیں بھی پڑھے، حج پہ بھی جائے، زکوٰۃ بھی دے، قربانی بھی کرے، تو ان اعمال کو آپ کے ان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ کبھی بھی نہیں بنایا جاتا. ٹھیک ہے. علامہ صاحب مفتی نوید صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. مفتی نوید صاحب، آپ علامہ امین شہیدی صاحب کو بھی سن رہے تھے. حسینیت کا سبق یاد رکھنا، پھر اس پر عمل کرنا، اپنی زندگی کے مختلف موڑ ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جب ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. کہنے کو باقی آسان ہوتا ہے مفتی صاحب کہ صبر کرو بہتر ہو جائے گا، لیکن صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پریکٹیکلی. تو حسینیت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہم سب کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. گزارش یہ ہے کہ سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کا جو دیا ہوا درس ہے، یہ جو آپ کی شخصیت سے امت کو پیغام مل رہا ہے، وہ آپ کا ذاتی پیغام نہیں ہے، بلکہ وہ پیغام الہی ہے. وہ پیغام ہے جس کی تعلیم اور تبلیغ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے. وہی پیغام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے. آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا وہ کیا ہے. ذرا آپ غور کیجئے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ حق اور باطل ہمیشہ ہر زمانے میں مد مقابل رہے ہیں اور حق نے اپنا راستہ ہمیشہ سے لیا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 50 سال بعد آپ ذرا غور کیجئے، دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے وصال کو ظاہری طور پر 50 سال کا عرصہ بیت جاتا ہے، اور اس میں جو تغیر و تبدل ہوتے ہیں، اور بالخصوص یزید کے دور میں جو تباہی، جو بربادی، جو دین میں تبدیلی کا معاملہ آتا ہے، تو ایسے مرحلے میں اسلام نے 2 راستے دیے. ایک راستہ راہ رخصت ہے اور دوسرا راہ عزیمت ہے. سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی یہ 2 راستے تھے، تو آپ نے رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کے راستے کو چنا، اور عزیمت کے راستے پر چل کر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آبیاری کی، نبی علیہ السلام کے دین کو بچایا. آپ دیکھیے، غور کیجئے، ناظرین بھی سوچیں کہ عین ایام حج میں جب لوگ پوری دنیا سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، ان حالات میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل فرما کر آپ کربلا کی جانب، کوفہ کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں، اور بالآخر آپ وہ عظیم قربانی دیتے ہیں کہ جس قربانی کی نظیر تاریخ انسانیت میں ہمیں نہیں ملتی. یہ قربانی کیا ہے؟ اس قربانی میں ایثار ہے، اس قربانی میں جذبہ عشق و محبت ہے، اس قربانی میں آپ کو دین کی بقا نظر آئے گی، اس قربانی میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت نظر آئے گی، اس حسین کی قربانی میں اور آل حسین کی قربانی میں اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کی قربانی میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت نظر آئے گی. ان سب معمولات کے لیے حضرت سید الشہداء نے کڑے سے کڑے وقت میں ثابت قدم رہ کر خود اپنی جان قربان کی، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے خاندان کو قربان کیا. 10 محرم کو وہ تاریخ رقم کی کہ بظاہر آپ دیکھیں کہ حسین اور حسین والے کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن صبح قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور پائندہ ہو گئے. خواجہ اجمیر نے کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. ڈاکٹر صاحبہ، امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. حسین تاریخ انسانیت کا وہ کردار ہے جس نے لا الہ الا اللہ کو بچایا، جس نے محمد الرسول اللہ کے نظام کو بچایا. حسین وہ ہے جس نے تپتے صحرا میں پیاس کے ساتھ جان آفرین کے سپرد کر کے سر سجدے میں رکھ کے یہ پیغام دیا، پروردگار یہ ایک حسین اور حسین کا گھرانہ ہے، اگر میرے پاس ہزاروں جانیں بھی ہوں تو میں ہزاروں گرانوں، ہزاروں جانوں کو تیرے نام پر، تیرے نبی کی عزت کے لیے قربان کر دوں گا. حسین نے قربان ہو کر اسلام کو بچایا. اور جیسے آپ نے کہا یزیدیت کفر ہے، یقیناً یزیدیت کفر ہے، یزیدیت ایک لعنت ہے، لیکن حسینیت اسلام ہے، حسینیت پروردگار کا نظام ہے. حضرت سید الشہداء امام حسین نے اس نظام کو قائم کیا. آج
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی چھوٹے سے چھوٹے ظالم کے سامنے بات نہیں کر سکتے. امام حسین نے کائنات کے سب سے بڑے ظالم یزید کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی ہے. حسینیت کا درس اور پیغام یہ ہے کہ ہم ظالم کو ظالم کہیں, ظلم کے سامنے سر نہ جھکائیں, بلکہ حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حسین کی گرد راہ کو آنکھوں کا سرما بنا کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہم دین و دنیا میں فلاح اور کامیابی پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. در حسین کو چھوڑ کر کوئی آدمی کامیابی تلاش کرنا چاہے تو ڈاکٹر صاحبہ وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اجازت سے مفتی عابد مبارک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. مفتی عابد مبارک صاحب جوائن کرنے کے لیے علامہ امین شہیدی صاحب اور مفتی نوید عباسی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. مفتی عابد مبارک صاحب, ہم بات کریں حسینیت کے حوالے سے کہ حسینیت کا سبق ہم پڑھتے ہیں, ہم یہ واقعات یاد بھی کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اپنی زندگی میں جہاں پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. افسوس کے ساتھ میں کہوں گی, ہم کیوں کمزور پڑ جاتے ہیں, ہم اس پر عمل کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا من شرح صدورنا ویسر لنا امورنا والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ نام تو ہمارا حسینوں والا ہے لیکن کام ہمارے حسینیت سے بہت دور کے ہیں, اور شاید یوں کہا جائے کہ کام یزیدیت کو فروغ دینے والے ہیں. اسلامی ملک میں رہتے ہیں, پانی نہیں مل رہا, شراب عام ہے. اسلامی ملک میں رہتے ہیں, غریب کے بچے کو دودھ نہیں مل رہا, اور یہی یزیدیوں کی طرح عیاشی کرنے کے لیے, شاپنگ کرنے کے لیے دبئی جاتے ہیں, لندن جاتے ہیں. کھانے کو, ملک چلانے کو پیسہ نہیں ہے, 2-3 ارب ڈالر کے لیے اپنا سب کچھ گروی رکھوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں. حسین کے ماننے والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیتے, اپنا سر دے دیتے ہیں. تو ہم تو اپنی غیرتوں کا سودا کرنے والے لوگ ہیں. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے, ہم حسینی تعلیمات سے دور ہو گئے. ہم نام امام حسین کا لیتے ہیں اور کام یزید والے کرتے ہیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو پکا حسینی کہتے ہیں کیونکہ صرف ہم محرم میں حسینی ہو جاتے ہیں. باقی 11 مہینے ہم کہاں ہوتے ہیں یہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. تو اللہ کریم ہمیں امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے, اور ہمیں کام بھی جو ہے وہ امام حسین اور اہل بیت اطہار جس راہ پر چلے اس راہ پر چلنے والے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہ کمزور پر ظلم کرنے والا, حق کھانے والا یزید تو بڑے روپ میں موجود ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ یزید انسان کے اندر چھپا ہوا ہے, ہر انسان کے اندر, چونکہ اللہ نے انسان کو 2 بڑی قوتوں کے اجتماع سے بنایا ہے. یزید حیوانی قوتوں کے نمائندے کا نام ہے اور امام حسین انسانی قوتوں کے نمائندے کا نام ہے, اور یہ دونوں قوتیں ہر انسان کے اندر موجود ہیں. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بات کاٹ رہی ہوں, کیا ہر انسان فطرتاً اتنا ظالم بھی ہوتا ہے؟ ہر انسان, دیکھیں فطرت اور چیز ہے, جبلت اور چیز ہے. جبلت کا تعلق حیوانیت سے ہے, فطرت کا تعلق انسانیت سے ہے. اس لیے کھانا فطری خواہشات ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فطرت کے عین مطابق ہیں. جبلت میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو حیوان میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, مثلا فطرت میں آپ دیکھیں اچھائی کو انسان پسند کرتا ہے, اس کا تعلق جبلت سے نہیں ہے. حیوان کو اچھائی ہو یا برائی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر انسان کے سامنے کسی پر ظلم کیا جائے تو انسان کو برا لگتا ہے, حیوان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان اگر کسی پر ظلم کرے تو بعد میں اس کو, اگر اس کے اندر فطرت اس کی زندہ ہے تو ندامت کا احساس ہوتا ہے. حیوان کو ایسا کوئی احساس نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو حیوانی خصوصیات اور انسانی خصوصیات ہیں 2 الگ الگ خصوصیات ہیں. ان کے اجتماع کا نام انسان ہے. ملائکہ میں دونوں چیزیں نہیں ہیں, صرف ایک چیز ہے. حیوانات میں صرف ایک چیز ہے, انسان میں دونوں ہیں. اس لیے انسان کے سامنے ترقی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں کہ تم اس کو اپناؤ یا اس کو اپناؤ. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. حسین کے رستے کو اپنانا چاہتے ہو تو پہنچو گے اوپر,
यजीद के रास्ते को अपनाना चाहते हो तो पहुंचोगे नीचे, यानी कि वही इख्तियार तुम्हारे हाथ में। अल्लामा साहब सॉरी मैं बात काट रही हूँ, वही बात यानी नफ्स पर काबू पाना जिसको हम जहाद अकबर कहते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि जहाद के नाम को एक्सप्लॉइट तो बहुत किया जाता है, लेकिन ये जो मैदान अमल में जहाद है ये छोटा जहाद है। वो जो नफ्स के खिलाफ जहाद है वो बड़ा जहाद है। आप देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत में एक अजीब चीज़ नज़र आती है कि शब आशूर जब सब लोग नियाम में तलवारें लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद हैं, तो इमाम उनसे बेअत तो लेते हैं और उसके बाद एक सवाल करते हैं कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसके कंधे पर, जिसके जिम्मे किसी का हक हो। हक से मुराद क्या है? किसी से कर्ज लिया है, किसी से लेन देन है, किसी का कोई मुआमला है, किसी से कोई ज्यादती हुई है, उसने माफी नहीं मांगी, कोई हक नास तुम में से किसी की गर्दन पर है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये अपना रसूलुल्लाह हमारी गर्दन पे है, तो फरमाते हैं कि मेरे साथ सिर्फ वही कल शहीद होगा जिसके जिम्मे हुकूक नास न हो, जो हराम से पाक हो। इसलिए कि हुसैन के साथ शहीद होने के लिए हुसैनी फितरत और हुसैनी खिसलत उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों के जिम्मे हुकूक नास होते हैं उनको उस महफिल से छुट्टी करा दी जाती है कि आप लोग वापस चले जाएं, आपकी हुसैन को जरूरत नहीं है। जब आप पाक हो जाएं तो फिर हुसैनी काफिले में शरीक हो। इसलिए हुसैन के काफिले में शरीक होने के लिए हैवानी खुसूसियात से निजात सबसे अहम है। उन हैवानी सिफात से अपने आप को आजाद करवाना सबसे अहम है। अगर एक जालिम कुव्वत मेरे सामने मौजूद है, मेरे अंदर किसी भी लालिश की वजह से उस जालिम कुव्वत के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं, तो मुझे समझ लेना चाहिए कि मेरे अंदर का यजीद जिंदा है। अगर किसी मजलूम पर जुल्म हो और मेरा दिल उस मजलूम के लिए कुड़े, लेकिन जालिम के खिलाफ लब खोलने पर मैं इसलिए आमादा ना हूं कि मेरे मफादात को ठेस पहुंचेगी, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर एक उमर साद मौजूद है, एक इब्न जियाद मौजूद है। लिहाजा ये जो खुसूसियात हैं हैवानी, इन खुसूसियात का इम्तहान वहां पर होता है जहां पर आप दो राहे पर खड़े हों, एक तरफ आपके मफादात हों और दूसरी तरफ अल्लाह का दीन और उसका हुक्म हो। अगर आप अपने मफादात के लिए अल्लाह के दीन और उसके हुक्म को कुर्बान कर दें तो समझ जाएं कि आपके अंदर यजीद ही यजीद है। लेकिन अगर आप अपने मफादात को कुर्बान कर दें और अल्लाह के दीन और उसके हुक्म के लिए जान अपनी हथेली पर लेकर खड़े हो जाएं तो समझ जाएं कि आपके अंदर हुसैनी सिफात जिंदा है। ठीक है। अच्छा, इसी सवाल को लेकर मैं मुफ्ती नवीद साहब आपकी तरफ आती हूँ। बड़ा अहम पॉइंट जो कि अल्लामा साहब ने रेज़ किया कि जालिम के सामने जब आप आवाज़ नहीं उठाते हैं या कलमा हक बुलंद नहीं करते हैं तो ज़ाहिरी बात है अपने मफादात को तरजीह दे देते हैं। तो इससे एक और सवाल मेरे जहन में आता है, आप ज़रा मुझे समझाइएगा कि ये तो फिर शिर्क के ज़ुमरे में भी नहीं आ जाता होगा कि आप एक जालिम के आगे झुक गए या कलमा हक आपने बुलंद नहीं किया, आपने मफादात को सामने रख लिया और आप उससे डर गए, तो ये तो शिर्क के ज़ुमरे में आ जाता है। डरना तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि इस्लाम जो है वो दो रास्ते हमें देता है। इस्लाम का एक रास्ता है रास्ता अजीमत, जिसे हम राह अजीमत कहें, और दूसरा है राह किसी आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए वक्त मसलहत कोई ऐसा काम कर लिया कि उसकी जान पर बंद पड़ी तो उसने जालिम के सामने सरनेगू हो गया, तो हम उसकी बुराई और उसकी मुजम्मत नहीं करेंगे, लेकिन उसके इस काम की तहसीन भी नहीं करेंगे, इस काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। दूसरा रास्ता है अजीमत का, और अजीमत के रास्ते पर कायनात में सारे लोग नहीं चला करते, बहुत कम लोग चलते हैं, और राह अजीमत पर चलने वालों को फिर दुनिया उनके दुनिया से चले जाने के बाद हमेशा है और एक खराज अकीदत पेश करती है। आज मैं और आप और पूरा पाकिस्तान और पूरा आलम इस्लाम, बल्कि हुसैन तो वो है जिनको पूरी इंसानियत सलाम कर रही है। क्यों सलाम कर रही है? इसलिए कि इमाम हुसैन ने वो रास्ता इख्तियार किया है कि जिस रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक बात की है और नाजरीन इस पर तवज्जो करें। अल्लामा साहब भी यहाँ मौजूद है। कुरान ने कहा, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल काफ़े वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। आम ये इस्तिफाम इनकारी है
استفہام انکاری کا کلام مثبت ہو تو مفہوم منفی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ گمان کر لیا کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب تر ہے تو تمہارا یہ گمان کرنا درست نہیں ہے، اس سے زیادہ عجیب تر واقعہ ہو سکتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت اپنے مفہوم کے بیان کی وضاحت کے لیے کٹے ہوئے سر سچ تھی. اور امام حسین نے جب کربلا کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد جب آپ کے سر کو نیزوں پر اٹھا کر دمشق کی گلیوں میں چلایا جانے لگا، سر حسین سے آواز آئی کہ تم کہہ رہے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب تر ہے. ان اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا واقعہ اس طرح سے قتل کیا، شہید کیا جانا اور میرے سر کو نیزے پہ چڑھایا جانا یہ زیادہ عجیب تر ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے اصحاب کہف کون ہے؟ اصحاب کہف وہ جو یانوس، وہ ایک بادشاہ تھا جو کشمیر جتنے خطے یا آپ موجودہ سندھ کہہ لیں، اس سندھ جتنے علاقے کا حکمران تھا ظالم تھا. اور اصحاب کہف اللہ اللہ کرنے والے تھے. اس نے کہا اللہ اللہ کرنا چھوڑ دو ورنہ مار دوں گا. اور بالآخر ہوا یہ کہ اصحاب کہف اپنی جان بچا کر غار میں چلے گئے اور غار میں چھپ گئے. اور وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا، 300 سال سے زائد عرصہ وہ غار میں رہے. ان کے واقعے کو عجیب تر کہا. قرآن نے ان کے لیے سورج کو پلٹایا. قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے اللہ نے ان کے لیے سورج کو پلٹا دیا. یہ سارے معاملات ہوئے، یعنی سورج راستہ بدل کے نکلا. لیکن امام حسین کون ہے؟ امام حسین وہ ہے جن کا مقابلہ کسی دقیانوس بادشاہ ڈیسیس سے نہیں تھا بلکہ یزید سے تھا. اور یزید کون ہے؟ معمولی اس کا حکمران نہیں، وہ مملکت جو نبی علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی، جسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے لوگوں نے آگے بڑھایا، حضرت مفتی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی المرتضیٰ نے آگے بڑھایا. اتنی بڑی اور مفتی مملکت عابد کا مبارک صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. حکمران حسین اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور امام حسین نے قطعاً سر نہیں جھکایا. اس لیے ہم حسین آج سلام کر رہے ہیں. مفتی عابد صاحب، یہ جو لوگ ظلم دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، جن کی آواز میں طاقت ہوتی ہے، زور ہوتا ہے، وہ آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن نہیں اٹھاتے ہیں، تو کوفیوں کا بھی کردار اسی طرح کا تھا نا کہ خاموش ہو گئے تھے. تو جو ظلم کے خلاف چلیں ڈٹ کے نہیں کھڑا ہو رہا لیکن اگر ایک آواز اٹھا سکتا ہے وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے ہمارا دین؟ بات کہتے ہوئے خاموش ہو گیا وہ گونگا شیطان ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ ظالم کو روکنے کے 3 طریقے ہیں. یا طاقت سے روکو، نمبر 1 یہ سب سے افضل ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لو. نمبر 2 زبان سے روکو، یہ درمیانی درجہ ہے. اور نمبر 3 دل میں برا جان. آج ہمارے ہاں پہلے درجے والے تو نظر ہی نہیں آ رہے، دوسرے درجے والے چند مولانا لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں تقریر کر دیتے ہیں، اور اکثریت وہ ہے جو تیسرے درجے پر ہے کہ ہاں یار غلط ہو رہا ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں. ارے بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ ظالم کے ساتھ تھے یا مظلوم کے ساتھ تھے. آپ اگر اس کو روک نہیں سکتے تھے تو اس کو برا تو کہہ سکتے تھے. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں تھی تو آپ آواز تو اٹھا سکتے تھے. آج یزیدیت کا دورہ ہے. آج یقین مانیے کسی بھی طرف نظر دوڑائیے، چاہے میڈیا ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے عدلیہ ہو، جو بھی یا وکلا ہو، جو بھی طاقتور ادارے جن کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر صرف اسی کی چلتی ہے جس کا پاور ہوتا ہے، جس کا پیسہ ہوتا ہے. آج حیرت کی بات بتاؤں، میں 1400 سال پہلے ہوئے واقعے کو آج کے تناظر میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کے سوال کے جواب میں، ہم امام حسین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن آج بھی ہماری سانسیں دھڑک رہی ہیں حسین کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ہم امام حسین کے ساتھ. کل قیامت کے دن بھی اسی نعرے کو لگاتے ہوئے ہم امام حسین کے حسینی گروہ میں آئیں گے. ہم یزید پر کل بھی لعنت کرتے تھے، ہماری نسلیں بھی اس پر ہمیشہ لعنت کرتی رہی ہیں. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہمارا کردار حسین والا ہے یا یزید والا؟ ہمارا نام تو حسین والا ہے،
لیکن ہمارے کام یزید والے. اس دور میں جہاں ایک مزدور کی تنخواہ یہ حکمران اعلان کر دیتے ہیں بھائی 25,000 کر دو 30,000 کر دو، حقیقت میں 15 16 17,000 روپے تنخواہ ہے. بندر بانٹ ایسی چل رہی ہے جناب، کوئی ٹیکس امیروں پر نہیں، سارے کا سارا ٹیکس ماچس کی ڈبیا بھی خریدے گا غریب 15,000 کمانے والا اس کے اوپر. بجلی میں نے کہا ویسے ہی شاید لوگ رومر چلاتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، غلط باتیں کرتے ہیں کہ بھائی مفت میں لوگ بجلی یوز کرتے ہیں. آپ ابھی ڈاکٹر صاحبہ گوگل پہ جائیے اور دیکھیے کہ واپڈا کے افسران کتنی بجلی مفت میں استعمال کرتے ہیں. اس کے ملازمین 46,000 افسران ہیں، 1,05,000 ملازمین ہیں مفت میں بجلی استعمال کرتے ہیں. کتنی؟ زیادہ نہیں، 39 ارب روپے، 40 ارب روپے کی تو یہ یہاں کرتے ہیں اور بھرتی ہیں آپ اور میں. ہم لوگوں کے گھر کے بجلی کے میٹر بھی لوگ اتار کے لے گئے. اب کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہمارے گھروں میں پانی نہیں آ رہا، ہم کلفٹن کے کنارے رہتے ہیں، سمندر کے کنارے رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں پانی نہیں ہوتا. کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. امام حسین کو وہاں تک جانے نہیں دیا جی جہاں پانی تھا، اور یہاں پانی ہے اس کے باوجود حسینیوں نے حسینیوں کو پیاسا مار دیا. یہ ملک ہے، مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. نام لیتے ہیں کہ ہم حسین کے غلام، اور کام سارے یزیدیوں والے ہیں. باہر ملک سے آتے ہیں صرف ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے، جیسی حکومت سے اتریں گے واپس چلے جائیں گے اپنے دیش میں. سب باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ڈوئل نیشنلٹی، ہر ایک باہر کا غلام ہے، وہاں کے ایجنڈے پر آ رہا ہے. ہم آواز اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم آواز اٹھا کے مر گئے کہ ان سے ٹھیکہ واپس لو، لیکن انہوں نے پہلے ہی پیسے پکڑ لیے کہ جاری رکھو ظلم، ان کو کوئی پوچھنے والا ہے. ہم آواز نہیں اٹھاتے اسی لیے پس رہے ہیں، لیکن جو آواز اٹھائے گا دنیا میں بھی اجر پائے گا، قیامت میں بھی اجر پائے گا. اور پاکستان کو اگر حسینی تعلیمات کے مطابق آگے لے کے جانا ہے تو حسینی کردار بھی اپنانا پڑے گا. وہ حسینی کردار کیا ہے؟ وہ حسینی کردار ہے سچ بولو، حسینی کردار ہے حق بولو، حسینی کردار ہے حلال کی بات کرو. اور یزیدی کردار کیا ہے؟ حرام کھاؤ. یزیدی کردار کیا ہے؟ شراب پیو. یزیدی کردار کیا ہے؟ زنا کو عام کرو. اب بتائیے اس ملک میں ہو کیا کر رہا؟ شراب عام ہو رہی ہے، زنا عام ہو رہا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے. تو یزیدی کردار کو عام کرنے والے ہیلو ٹھیک ہے. علامہ صاحب ایک سوال اٹھایا مفتی عابد صاحب نے کہ ہم بات کرتے ہیں حسینیت کی اور اس پر چلنا واقعی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ کوشش بھی نہیں کرتے. لیکن مفتی صاحب نے کہا کام ہمارے یزیدوں والے ہیں، لیکن کوئی یہ سننا نہیں پسند کرے گا کہ اس کو کہہ دے کہ تم تو یزید نما ہو. کوئی بھی پسند نہیں کرے گا چاہے کتنا بھی ظالم ہو. وہ خود کو تسلی یہ کہہ کر دے گا کہ چلے میں برا ہوں لیکن میں یزید سے کم برا ہوں. یہ تو درمیان میں انسان لٹکا رہتا ہے. آپ میرا سوال سمجھ گئے؟ بالکل. آپ حسین بننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کام آپ کے یزیدوں والے ہیں، لیکن اگر آپ کو کہہ دے کہ آپ ظالم ہیں، آپ نے ظلم کی حد کر دی، آپ تو یزیدیت پہ چل پڑے، تو کوئی بھی سننا پسند نہیں کرے گا کہ مجھے یزید کہہ دیا. دیکھیے یہ جو انسان کو برا لگتا ہے کہ اس کو یزید کہا جائے، یہ اس کی فطرت کی آواز ہے، کیونکہ فطرت یزیدیت سے نفرت کرتی ہے. لیکن عمل میں وہ وہی یزید کا کام انجام دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کی حیوانیت ہے، چونکہ حیوانیت میں انسان عقل اور شعور سے عاری ہوتا ہے. اگر انسان لیکن خود بھی سننا پسند نہیں کرتا کہ میں حیوان بن گیا. جی بالکل بالکل. اگر آپ کسی قاتل سے کہیں کہ تم ظالم ہو تو اس کو برا لگتا ہے. اگر کسی چور سے کہیں تم چور ہو اس کو برا لگتا ہے. تو اس برائی کو کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ کسی ڈاکو سے کہیں تم ڈاکو ہو اس کو برا لگتا ہے. تو اس برائی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کا تعلق اس کے مفادات سے ہے. مفادات کے حصول کے لیے وہ ہر برائی اپنائے گا، لیکن وہ نام اپنانے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ اس کی فطرت کے خلاف ہے، چونکہ انسانیت کے خلاف ہے. دیکھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پردے آنکھوں سے ہٹا دیں اور انسان حقیقت دیکھنے لگے تو وہ یہ دیکھے گا کہ جو وہ کھا رہا ہے یہ اگر حلال کا ہے تو نور ہے، اور اگر یہ حرام کا ہے تو یہ خون ہے، پیپ ہے، اور وہ جو سڑی ہوئی چیزیں وہ ہے. صرف نگاہ پر پردہ ہے، اس لیے اس کو پتہ نہیں چل رہا. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں کرپشن ہے، ہمارے ہاں ظلم ہے، اس ظلم کے نتیجے میں جو معاشرہ پروان چڑھ رہا ہے یہ معاشرہ بنیادی طور پر حیوانی معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے نا. حیوان اور انسان میں فرق کیا ہے؟
اگر انسان اسی بدن میں رہتے ہوئے حیوانی کام کرے تو اس کا مطلب ہے وہ حیوان ہے، چاہے اس کا بدن انسانی ہو، چونکہ حیوانیت کا تعلق اس کے اندر سے ہے، اس کے جسم سے تو نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص فرض کرے ظلم کرتا ہے، اگر وہ کوئی شخص کسی بے گناہ کا حق چھینتا ہے، اگر کوئی شخص کسی بے گناہ کو زندگی سے محروم کرتا ہے، اس کا مال چراتا ہے، تو آپ دیکھیں حیوانات میں کن کن حیوانات میں یہ خصوصیات ہیں، آپ کو وہ انسان حقیقت میں انہی حیوانات کا مجموعہ نظر آئے گا۔ لہٰذا ہم جس چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا پروموٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان شعور اور عقل کے ساتھ واپس آئے اپنی حقیقت کی طرف، اور اس کی حقیقت جو ہے اس کو بتاتی ہے کہ اس دنیا میں آپ عارضی طور پر آئے ہیں، چند دنوں کے لیے آئے ہیں، ان چند دنوں کو چند چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے اس طرح سے خرچ نہ کریں کہ آپ کو پوری جو ابدی زندگی ہے وہاں پر آپ کو پچھتانا پڑے اور آگ میں جلنا پڑے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، مفتی عادل مبارک صاحب اور علامہ امین شہیدی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ڈیجیٹل لون اسکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون اسکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔